अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहीन शॉर्ट हैंड से मैं हूँ डॉक्टर अली शाह। हमारे आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और अगर इनके बारे में ये कहूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो हर दिल अज़ीज़ हैं। हमने ये लफ्ज़ बहुत सुना हुआ है कि हर दिल अज़ीज़ शख्सियत। आज हम हकीकत में एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, उनसे बातें करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर सुना हुआ है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। ये शेर बहुत सारे लोगों पे सूट करता है। इसका पहला मिसरा तो बड़ा खूबसूरत है, अब जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान चौधरी जावेद अहमद साहब हैं। पहला जुमला या दूसरा जुमला शेर का, उनकी ज़िंदगी पे कौन सा जुमला सूट करेगा? किसी जुर्म की सज़ा पाएंगे या ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अब जबरे मुसलसल में बहुत सारी बातें शामिल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, चौधरी जावेद अहमद साहब बुनियादी तौर पे एक सियासी और समाजी शख्सियत होने के साथ साथ शाहीन शॉर्ट हैंड के पैटर्न इन चीफ भी हैं। इनकी हालात ज़िंदगी क्या है, इनसे बातचीत करके पता चलेगा। हम इनको वेलकम करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मुझे ऐसी शख्सियात से बातचीत करने का मौका मिलता है, और आज ये खुशी जो है अपनी इंतहा को पहुंच गई है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत कर रहा हूँ जिनके साथ लोग मिलना पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं शाहीन शॉर्ट हैंड में। बहुत शुक्रिया। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन शाहीन शॉर्ट हैंड कॉलेज का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के इज़्ज़त बख्शी। और ये मेरे लिए खुश नसीब भी है कि मेरा तल्लक शॉर्ट हैंड के हवाले से, मुख्तार जोइया के साहब के हवाले से और शाहीन के हवाले से इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इस पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अदारे को और मुख्तार जोइया साहब को इस हवाले से जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हम सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे अपनी गुफ्तगू का, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ी आम सी बात है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। मैं भी उसी रीत को जारी रखते हुए आपसे सवाल करूँगा कि बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक़ किस इलाक़ा से है? शाह साहब, मैं एक बिल्कुल अदना सा बंदा हूँ। अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है, मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन से है, और पाकपतन सिर्फ पाकपतन नहीं है, वो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी है। बात कहने लगा था, बाबा फ़रीद गंज शकर, वो बाबा फ़रीद की नगरी है, और उसके बासियों ने, उस इलाके के लोगों ने अपने प्यार और मोहब्बत से मुझे तीसरी दफ़ा ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए अता की है। मैं उनकी मोहब्बतों को, उनके प्यार को, उनके खलूस को आज भी इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ। दैट्स ग्रेट। मेरा ख्याल है कि आपने उनकी वो बात ज़हन में रखी हुई है कि दुनिया दे विच रख फ़कीरा ऐसा बैन खलो, तू होवे ते हसन लोकी ना होवे ते रोन। और आपकी शख्सियत में वो चीज़ नुमाया झलकती है कि आपके साथ लोग बात करना चाहते हैं, आप ना हो तो महफिल सुनी सुनी लगती है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है कुछ? नहीं, मैंने अपने आप को कभी इस हवाले से नहीं देखा। ये सब उस ज़ात बारी ताला का करम है, और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के फ़्यूज़ व बरक़ात वहाँ से लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं और लेते हैं। इसमें कोई तो ये उस धरती का कमाल है, ये मेरा नहीं है। वो लोग भी प्यार करने वाले, वो धरती प्यार करने वाले लोगों की है। वहीं से इल्म की शमा भी रोशन हुई थी, और आज भी उनके फ़्यूज़ व बरक़ात वहाँ से तकसीम हो रहे हैं। तो ये उनके प्यार और मोहब्बत की निशानियाँ हैं जो पूरी दुनिया में वहाँ से जा रही हैं। चौधरी साहब, आपने इल्म की शमा की बात की, तो इल्म एक ऐसी चीज़ है या इल्म की शमा ऐसी है जो पूरी दुनिया में रोशन है, और मुख्तलिफ़ अंदाज से इस रोशनी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम इल्म की बात करें तो यकीनन हमारे जहन में तालीम की बात आती है। हम चाहते हैं कि आप बचपन से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, और मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते हुए हम आपकी पूरी ज़िंदगी को डिस्कस करना चाहेंगे। तो चौधरी साहब, ये बताइए कि तालीम का सिलसिला कब शुरू किया और कहाँ तक चला? मैं सबसे पहले तो ये एक बात कहनी चाहूँगा कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। सही। और वो सीखने का अमल अगर जारी व सारी रहता है, इल्म की कोई हद नहीं होती। बिल्कुल सही। चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। तो मेरा
میری پیدائش پاک پتن کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے بہرام پور. صحیح. میں وہاں کا بیٹا ہوں. میرے والدین میرے بزرگ جو تھے وہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے انڈیا سے, لیکن ہماری پیدائش اسی علاقے کی ہے, اسی جگہ کی ہے. ابتدائی تعلیم میں نے پاک پتن سے حاصل کی. صحیح. اور ٹاٹ والے اسکولوں سے حاصل کی, اور مجھے آج بھی الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے جن اساتذہ کرام سے سیکھا میں ان کی تہ دل سے عزت آج بھی کرتا ہوں. ان میں سے میرے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر ماشاءاللہ اب بھی باقاعدہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, تندرستی دے. ان کا نام ہے اشتیاق بٹ صاحب. آمین. اس کے بعد زندگی ساری عمر میں نے سیکھنے میں گزاری. ہاں اس میں میرے سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں. اچھا چودھری صاحب, آپ نے بہرام پور کا نام لیا تو میرے ذہن میں وہ بہرام ڈاکو کا نام ذہن میں آ رہا ہے. وہ بڑا شدید قسم کا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم قسم کا تھا, یا کوئی ایسی بات؟ یہ وہی والا بہرام؟ نہیں, میں اس کی وجہ تسمیہ تو نہیں جانتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ پارٹیشن سے پہلے یہ صدیوں پرانا گاؤں ہے اور پاک پتن کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس علاقے میں رہنے والے جو غیر مسلم تھے پاکستان بننے سے پہلے, بلکہ صدیوں پہلے, اس پورے علاقے کو اسلام سے روشناس جو کرایا تھا وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان کی وجہ سے بہت لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے, اور انہی کی ہستی کی وجہ سے آج بھی وہ علاقہ آباد و شاد ہے. زبردست. ٹاٹ والے اسکولوں کی بات ہوئی تو ٹاٹ والے اسکول کی کوئی ایسی بات جو آپ کو آج تک یاد ہے اور بھولتی نہیں؟ آپ نے اپنے استاد کا ذکر کیا, تو استاد کو تو ہر جگہ پہ سلام ہونا چاہیے نا. جی اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کرنی چاہوں گا. جب میں اپنی زندگی میں غور کرتا ہوں یا میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کے لیے بھی, کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ استاد کی بہت عزت و قدر ہوتی تھی. صحیح. اصل وجہ کیا تھی کہ ان کی قدر ہوتی تھی کہ ان کے پاس علم کا خزانہ ہوتا تھا. بالکل صحیح. اس علم کی وجہ سے استاد کی قدر ہوتی تھی. آج کے جدید دور میں بڑے رفع عام میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بچے شاید استاد کی قدر نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اب سورس آف نالج زیادہ آ گیا. یہ جو موبائل ہے, یہ جو انٹرنیٹ ہے, اس سے ان کے پاس علم کا خزانہ ہے, اور وہ شاید اپنے استاد سے زیادہ اس سے حاصل کر لیتے ہیں. بالکل. اس کمی کو جب وہ استاد میں وہ دیکھتے ہیں تو جب وہ اظہار کرتے ہیں تو ہماری شاید جنریشن کا یہ المیہ ہے کہ ہم بجائے بچوں کے اس علم کی قدر کریں, ہم استاد کی چلے جاتے ہیں کہ شاید ہم استاد کی قدر نہیں کر رہے. صحیح. تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے کہ ہمیں استادوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تب وہ علم کے خزانے تھے. اللہ کرے آج بھی علم کے خزانے ہوں, تو اصل قدر تو علم کی ہوتی ہے. آمین آمین. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سوشل میڈیا نے استاد کی جو ویلیو ہے اس کو تھوڑا کم کر؟ نہیں, سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے, ہمارے سمجھنے کا ہے, اور ہماری خصوصاً ہماری جنریشن کو کہ ہمیں علم کو ٹھونسنا نہیں ہے, علم سکھانا ہے, علم منتقل کرنا ہے. جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کر کے اپنا علم عطا کیا تھا تاکہ چیزوں کے نام بتائے جو انسان بتا سکا اور باقی مخلوقات نہیں بتا سکیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو علم کو منتقل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے استاد میں بھی وہی ہے, چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے. اگر وہ صحیح طور پہ منتقل کر رہا ہے تو وہ مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی بچہ ان کی بے قدری کر سکتا ہے. ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے استاد کو اس کا صحیح مقام سوسائٹی میں دیں, ملنا چاہیے. بالکل. ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایسے سمجھ چلا گیا ہے, بچوں کا قصور نہیں ہے, یوتھ کا نہیں ہے. صحیح. یہ قدرتی عوامل کچھ آ جاتے ہیں, کچھ بین الاقوامی طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کے اثرات آ جاتے ہیں, کچھ ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ والے لوگ آ جاتے ہیں, کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر کی بات آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے استاد کو صحیح مقام نہیں دیا. ہمیں سوسائٹی میں اس کے مقام کو اکنالج کرنا چاہیے اور بغیر تفریق کرنا چاہیے کہ وہ علمی ہے, دنیاوی علم کا ہے یا دینی علم کا ہے, کچھ بھی ہے. ہمارا عالم جو ہے یا ہمارے مولانا صاحب جو اگر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں چاہے وہ مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں, ان کو بھی وہی مقام ملنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کے لیے اعزازیہ کا بھی اعلان کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو اپنی سوسائٹی کا اہم عنصر تسلیم کرتے ہوئے ان سے دینی رہنمائی صحیح معنوں میں لے سکیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے, ایک اچھا انسان بننے کے لیے. تو یہ دونوں جو ٹیچرز ہیں, دونوں استاد جو ہیں, چاہے وہ دنیاوی تعلیم دینے والے ہیں چاہے وہ دینی تعلیم دینے والے ہیں,
ہمیں ان کو ان کا صحیح مقام دینے کی ضرورت ہے. بات کر رہے تھے ٹاٹ والے اسکول کی. ہم کو پتا ہے ٹاٹ والے اسکول میں بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی بات یاد ہے جو آپ کو بھول نہیں سکتی اسکول میں, کوئی ایسا واقعہ؟ مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ ہم اپنے بوریاں لے کے آتے تھے گھر سے. ہمارا ایک کرائے کا, پہلے تو ہم نہر کے اوپر ایک اسکول تھا درخت کے نیچے, اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے. اس کے بعد ایک کرائے کا ہاتھا سے لے لیا, اس میں ایک کمرہ تھا جو گرا ہوا تھا, جس کی چھت تھوڑی سی تھی. ہم استاد کی کرسی اور بینچ وہاں پہ رکھ کے جاتے تھے اور خود تو ہم بیٹھتے تھے بوریوں پہ. لیکن وہاں پہ تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں نا ہم بچے بہت کم تھے, سب نیچے والی کلاسز تھیں. تو استاد صاحب مجھ پہ شفقت کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے تھے چھوٹی کلاسز کو پڑھاؤ. ارے واہ. پانچویں میں نے اپنے اسکول سے اکیلے نے ایگزام دیا تھا, اور ہمارے یاسین ظفر صاحب ہوتے تھے, استاد اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت پریشان تھے. وہ بعد میں مجھے بتایا کرتے تھے کہ جی میرے اوپر دباؤ یہ تھا کہ اگر تمہارا یہ بچہ فیل ہو گیا تو تمہارا 0% آئے گا رزلٹ, اور اگر پاس ہو گیا تو 100% ہو جائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ. تو انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی. صحیح. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم چوتھی میں 3 لڑکے ہو گئے تھے. تینوں میں سے ہم 2 پاس ہو گئے تھے اور 1 فیل ہو گیا تھا. لیکن حقیقی معنی میں یہ ہے کہ وہ منظر مجھے نہیں بھولتا جب ہم نا اپنے پرائمری اسکول میں سن 65 کی جنگ لگی تھی. اس وقت ریڈ کراس کے نام پہ ہمیں چندہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا. اپنے فوجی بھائیوں کو سلام کرتے ہوئے, اپنے ہم بچے تھے, ہم اپنے ان کے لیے جوش و جذبہ جو گھروں میں, اپنی ماؤں میں, بہنوں میں, بیٹیوں میں, علاقے میں, دیہاتوں میں, شہروں میں وہ جو جذبہ دیکھتے تھے, وہ جذبہ آج بھی نہیں بھولتا. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ جذبہ آج بھی بچوں میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو بالکل ہونا چاہیے. جو اب ریڈ کریشن ہے, یہ جذبہ جو ہے نا یہ ہماری قومی اہمیت کا اظہار ہے. ہمیں صحیح معنوں میں پاکستانی بنانے کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے. ہم جو مختلف طبقوں میں بٹ گئے ہیں, یا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ بگاڑ بھی آئے ہیں, تو اگر اسی جذبے کو زندہ کیا جائے, اور اس کو زندہ کرنے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ استاد کا ہے. بالکل صحیح ہے. اور استاد کو صحیح مقام دے کے, اس کو اعتماد دے کے, ہم اس سے یہ اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دے کین ڈو ونڈرز. تو میرا یقین ہے کہ جب بھی اس ملک کے معاشرے کو بدلے گا تو وہ استاد بدلے گا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا, ٹاٹ والے سسٹم سے مجھے بھی جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ٹاٹ کے سسٹم سے ایک کلاس آتی تھی کہ وہاں پہ آگے بینچز وغیرہ کی کوئی امید ہوتی تھی کہ ہمیں مل جائیں گے, انہیں ڈیسکس. ہمیں 8ویں میں بینچز ملے تھے, 8ویں میں ڈیسکس ملے, اور 8ویں 9ویں 10ویں میں جا کے نا ہم نے وہ پڑھا تھا. میں گورنمنٹ اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں, وہیں پہ پاک پتن سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد زندگی میں بہت سارے مراحل آئے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو پھر میں 75 میں تو UK چلا گیا تھا. اچھا اچھا. اور 1 سال وہاں پہ رہنے کے بعد میری فیملی کا ڈیسیجن تھا, میرے چچا تھے وہاں پہ تھے, والد صاحب UK یہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں گئے تھے یا ویسے جسٹ ایک کوئی نجی ٹور تھا؟ نہیں, میں وہاں پہ جا کے میں نے کچھ عرصہ میں نے ایک کالج میں وہاں پہ کلاسز لی تھیں, لیکن وہ میری فیملی کا ڈیسیجن تھا کہ پاکستان تجھے رکھنا ہے, تم بڑے ہو فیملی میں, تو اس لیے میں واپس آ گیا. صحیح. دل نہیں لگا وہاں پہ UK؟ نہیں, میرا تو دل لگتا تھا, جاتے جا کے اور کہتے ہیں یار UK کے علاوہ تو ہماری کچھ فیملی ٹرینڈز ایسے ہیں کہ میرے والد صاحب بڑے تھے, وہ حالانکہ UK میں رہے بھی, وہ دادا دادی کے پاس فیملی نے فیصلہ کیا سارے بھائیوں نے کہ نہیں آپ بڑے ہیں, آپ ان کے پاس رہیں گے. اسی طرح میرے بارے میں فیصلہ ہوا کہ تم نے پاکستان رہنا ہے اور اپنے ان بڑوں کے پاس رہنا ہے. اچھا, یہ فیصلہ ہوا تو میرے سے چھوٹے بھائی کو بلا لیا گیا. نہیں, میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم آگے بات کریں گے اس پہ. آپ نے کہا میرے بارے میں فیصلہ ہوا, یہ فیصلہ ہوا جو ہے نا, یہ لفظ مجھے بڑا عجیب لگا آج کے دور میں, کیونکہ آج کل کے بچے مانتے ہی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. نہیں, آپ نے کیسے یہ مان لیا کہ میرے بارے میں فیصلہ کوئی کرے گا؟ صاحب میں ایک بات پہ بلیور ہوں. میں ذاتی زندگی میں نے جو چند چیزیں سیکھی ہیں, ایک تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھوں, صحیح, اور پر امید رہوں. زبردست. چاہے نشیب و فراز تو ہر زندگی ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. بالکل صحیح. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی, لیکن کچھ کمیاں کوتاہیاں کہیں پہ ہیں. آج بھی ہماری فیملیز میں, بہت ساری فیملیز میں, میجورٹی میں بڑوں کا کہا مانا جاتا ہے, لیکن ہم پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں مانا تھا. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ روایات ہیں جو معاشرتی ہیں,
جو ہمارے فیملی سسٹم کو آگے لے کر چل رہی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں مثبت جو پہلو ہیں ہمارے معاشرے کے، لیکن آج کل ہم اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب آج کل ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ دم توڑ گئی ہیں. نہیں شاہ صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے ڈفر کروں گا. یہ دم نہیں توڑی. اگر دم توڑی ہوتی تو ہمارے معاشرے میں جو آج اتنی اچھائیاں ہیں وہ نہ ہوتی. صحیح. یا ہمارا معاشرہ آج بھی شرم و حیا کا معاشرہ ہے. ہاں کمیاں کوتاہیاں، یا کس معاشرے میں جرائم نہیں ہوتے یا کمیاں کوتاہیاں نہیں ہوتی. وہ یورپ کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ ہم سے کہیں وہ اخلاقی طور پہ بہت پستی میں گر چکے ہیں. اچھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاکستان کی کہ ہم صرف اپنی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنی اچھائیوں کا نہیں کرتے. میرا بلیف ہے، میں یہ اس عقیدے پہ کام کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 90% سے زیادہ اچھائیاں ہیں. لوگوں میں پیار ہے، محبت ہے. آج کسی کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے پورے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں. بیمار کرسی کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے خدا نہ خاصا جینا مرنے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یورپ میں یہ چیز ناپید ہو گئی. یہ ہماری فیملی ویلیوز جو ہیں ان کو آپ نے اجاگر کر کے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ وہ خرابی پیدا کر رہا تھا تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. صحیح. ہمیں جو اچھی چیزیں کر رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے. بالکل صحیح. ناظرین چودھری صاحب کی باتوں سے ہمیں ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور امید کا دامن ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. چودھری صاحب یہ کس زمانے کی بات ہے کہ آپ یو کے گئے؟ یہ 75 میں پہلی دفعہ میں گیا تھا. اچھا. اور 1 سال رہا. پھر میری فیملی کے ساتھ میرے چچا وغیرہ وہاں پہ تھے، وہ ان کے ساتھ میں واپس آ گیا. پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو وہاں پہ بلا لیا گیا. پھر 86 میں دوبارہ میں وہاں پہ گیا. یعنی کہ اب یہ آپ کے نجی ٹورز تھے جو آپ کبھی بھی جاتے تھے؟ اس وقت میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا. لیکن انسان جب جہاں پہ بھی جاتا ہے، جو ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی، اپنے ان بچوں کو، ایک جو اچھی چیز محسوس ہوتی ہے کہ جو انسان یا یورپ میں دیکھا جاتا ہے وہ چھٹیوں میں اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاتے ہیں. اچھا. کوئی دور لے جاتا ہے جس طرح کو افورڈ کرتا ہے، کوئی نزدیک لے جاتا ہے، کوئی کہیں لے جاتا ہے، کوئی روزانہ شام کو کہیں باہر ٹہلنے کے لیے لے جاتا ہے. اس بچے کے جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے بھی جو مشاہدہ کیا ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مثلا میں یورپ سے جو اگر چیز سیکھ کے آیا وہ یہ تھا کہ ایک تو ہمیشہ پر امید بھی رہنا ہے، اور دوسرا کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی. بالکل ایسے ہی. کسی کے ذاتی نجی معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا. اپنے آپ پہ اپنی بہتری چیزوں کو ان کو اجاگر کرنا ہے، دوسروں کی اچھائیوں کو اپنانا ہے، دوسروں کی برائیاں نہیں دیکھنی، اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے. اور میں نے جب غور کیا تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے. ارے واہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. بالکل ایسا ہے. کیونکہ وہ ستار ہے. بالکل وہ خود ستار ہے، وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا اس نے. تو ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پر امید رہو، میری اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں مایوسی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت ہے جو پاکستانی قوم میں نہیں رکھی، پاکستان میں نہیں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. اس قوم کے اس بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑے سے ریسورسز کا معاملہ آ جاتا ہے یا سسٹم کا معاملہ آ جاتا ہے. میں یہاں پہ چودھری صاحب آپ کی اس بات سے نا ایک اکثر سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے لوگ بڑے ذہین فتین، کئی ممالک میں جاتے ہیں، کمپٹیشن جیت کے آ جاتے ہیں، کہیں پہ کوئز کا، کہیں پہ قرآن مجید فرقان حمید کا. تو ہماری سعادت ہے کہ ہم باہر کے ممالک میں جا کے تلاوت کے مقابلوں میں اچھی پوزیشنز حاصل کر کے آتے ہیں، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک بات پہ آ کے ہم لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. کیا کریں، ریسورسز نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے بٹ وی آر اسٹل آن دی ایج آف دا سکسیس. اس میں ریسورسز سے زیادہ جو ہے نا ہماری پلاننگ کا مدخل ہے، ہماری پریورٹیز کا مدخل ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح. بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جو صرف آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کی موٹیویشن سے، آپ کو ایک مثبت راستہ سوچ دینے سے آپ کے لیے بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ کھلے کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا کہ کتنی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں
صحیح. اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے. دینے والا یا لینے والا؟ دینے والا. اچھا. لیکن ہم ان کی باتوں کو ہم جو ہمارے ہاں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں ہم ان پہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور نہیں. زلزلہ آیا کس نے مدد کی؟ صحیح. ہمارے یہاں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے سب نے دنیا نے پابندیاں لگائیں. صحیح. یہ ملک کھڑا رہا. اس میں سارے جو ہمارے سیگمنٹ تھے سوسائٹی انہوں نے کام کیا اور خاص طور پہ ہمارے کسانوں نے کیا. زراعت کی بنیاد پہ معیشت ہماری کھڑی رہی. ہمیں ان پریشانیوں سے نہیں گزرنا پڑا جو ان پابندیوں کی وجہ سے لگ سکتی تھی. اور تو اور یہ کرونا میں جب سارے لوگوں کو پابند کر دیا گیا تھا گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. صحیح. دنیا ساری بند ہو گئی تھی. لیکن ہمارے کسانوں نے ہمارے معاشرے نے ایک دوسرے کی کیسے مدد کی کیسے کھڑا رہا. اتنی امداد باہر سے نہیں ہمیں ملی جتنی ہمارے اپنے لوگوں نے کی. ہم کیوں نہیں ان باتوں کو اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی اور جو آج کا یوتھ ان کو بھی بتاتے کہ یہ دیکھو ہمارے اچھے پہلو ان کو لے کر آگے چلیں. اچھے پہلو ڈسکس کرنے سے کوئی اچھی بات سامنے آتی ہے نا. اس سے بہت ساری چیزیں بڑے خوبصورت اور اچھے پہلو آپ نے مجھے گنوائے. ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے. ہم نے کرونا میں مدد کی. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں. ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک خلا میں اپنا کچھ سیارہ بھیجا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستان نے وہ خاطر خواہ ترقی کی ہے عوام کے لیے؟ کیا یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, پاکستان کے لیے بالکل ترقی ہوئی ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے. ہاں کچھ کسی جگہ پہ ہم مسنگ کر گئے ہیں. مثلا ہم نے جو خلائی پروگرام تھا جو آپ کے شاید علم میں ہو جو پہلے ہم نے لانچ کیا تھا نا وہ 1960 میں کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد 64 ایئرز ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. ہم نے ہماری پریورٹیز میں وہ چیزیں نہیں رہی. اسی طرح کچھ ریسرچ کے ادارے ہیں جن کو ہم نے فوکس نہیں کیا. بات ہے کہ 70s میں یہاں پہ پاکستان میں باہر کے ممالک سے بچے پڑھنے آتے تھے. اچھا. چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہوں چاہے وہ فار ایسٹ کے ہوں. ان کے لیے ہمارے ادارے یہ دنیا کے ٹاپ کے ادارے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں. آج ہم نے اپنے اداروں میں اس چیز کو کون سی چیز مسنگ کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ادارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس میں پلاننگ کرنے والے لوگوں کا کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہیں یا جو ہمیں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. اس میں بچوں کا قصور تو نہیں ہے, ان سائنٹسٹ کا قصور تو نہیں ہے جو ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تنخواہیں مل رہی ہیں لیکن ان کو ریسرچ کے لیے فنڈز نہیں ہیں. تو یہ ہماری پریورٹیز کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. واپس آ گئے 2 سال بعد واپس آ گئے پاکستان. 1975 میں وہ 1 سال میں تب رہا ہوں, پھر میں کچھ 1.5 سال 1.5 سال دوبارہ رہا ہوں. پاکستان واپس آ گئے. پھر زندگی کس طرف چل نکلی؟ ہماری ایک فیملی نے یہاں پہ ایک لاہور میں ایک انڈسٹری لگائی تھی وولن مل. کس نام سے؟ وولن مل. وولن انڈسٹریز لمیٹڈ نا, ادھر لاہور میں جب ملتان روڈ پہ ہے. مجھے وہاں پہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا. کچھ عرصہ میں نے وہ چلائی لیکن وہ پھر ایک کرائسس آیا 85-86 میں. اس میں بہت ساری وولن ملز جو تھیں وہ بند ہو گئی. ہمارا بھی بند ہوتا 2 یونٹ تھا. اس کے بعد پھر میں 86 میں چلا گیا یو کے. 88 میں واپس آیا. پھر ایک کیمیکل پلانٹ لگایا لیکن وہ بھی 2-3 سال کی اسٹرگل کے بعد وہ بھی نہ چل سکا. تو اس طرح ہمارا فیملی کا ایک یونٹی ضرور تھی. ہمارے چچا, ہمارے تائے, ہمارے جو بھی فیملی سسٹم تھا, بھائی, میرے والدین. تو میں لاڈلا بچہ تھا ساری فیملی کا. اچھا. تو الحمدللہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں درپیش آیا. اس وقت سیاست میں دور دور تک ہماری فیملی میں سے کوئی نہیں تھا. حیرت کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی سیاست میں نہیں تھا. تو یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ دادا میں سے کوئی بھی سیاست میں موجود نہ ہو, بھائی انکل کوئی, تو اس کے علاوہ تو ہم سیاستدان بن ہی نہیں سکتے. ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو بیکیم اے پولیٹیشین اینڈ ایون آئی شوڈ سے دیٹ اے سکسیسفل پولیٹیشین؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کے لیے راہیں متعین کرتی ہے. صحیح. انسان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. صحیح. تو میرا بھی یہ سیاست میں آنے کا موقع تھا, یہ آل آف سڈن ایسے ہوا. کچھ دوست و احباب نے اصرار کیا. 97 میں جب میں پاک پتن واپس پہنچا ہوں تو اس وقت
تھوڑی سی سیاسی سرگرمیوں میں تھوڑا سا حصہ لیا 97 کے الیکشن میں. Was there any motive that you participated in نہیں, political activities? I was asked to support at that time to some certain people. Right. تو میں نے وہاں سے There wasn't any specific motivation for. نہیں, وہاں پہ یہ حالات میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کی مزریز, ان کی پاورٹی بھی تھی, ہم تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے پاک پتن میں بہت زیادہ مسائل تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایکسپوئر دیا تھا کہ باہر کے ممالک کا بھی, لاہور کا بھی, تو میں چاہتا تھا کہ میرا علاقہ بھی ویسے ہی ترقی کرے یا وہاں پہ بھی یہ چیزیں ممکن ہیں. تو اس حوالے سے پھر ایک ہمارا, کیونکہ فیوڈل کا علاقہ تھا, تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھیوں میں ایک گروپ بن گیا. اس میں میرے ایک موسم تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, رانا احمد علی صاحب. صحیح. ان کا بھی بعد میں موٹیویشن میں, میرے الیکشنز میں, سیاست میں آنے کا ایک محرک وہ بھی تھے. صحیح. تو بس اس گروپ نے پھر ہمیں ممبر ضلع کونسل کے لیے الیکشن لڑا 98 میں. 98 میں, اس کے بعد 99 میں ہمیں ضلع کونسل کا وائس چیئرمین میں بن گیا. لیکن چند مہینوں کے بعد ہی وہ مشرف صاحب آ گئے. صحیح. تو اس طرح سے سیاسی سفر شروع ہوا. لیکن 2002 کے الیکشن میں ہم نے MP کے لیے کنٹیسٹ کیا. That's good. But here I would like to ask a question. ہوتا ہے کہ جب اب سیاست میں آتے تو ہمارے پاکستان کی سیاست کچھ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہماری فیملی میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی, تو گھر والے کچھ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ جو ہے ہماری سیاست کا, دیٹس ریلی اے اسٹرینج ٹائپ آف سچویشن فار اینی کامن پرسن. تو وہاں پہ کسی نے مخالفت نہیں کی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, یہ بہت بڑا ٹویا ٹائپ آف یو نو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو جمپ فرام دیر. تو کیا ایسا تھا؟ صاحب آئی فلی ایگری ود یو کہ میرے فیملی ممبرس میں سے میرے چچا تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میرے والدین, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سیاست میں آئیں. لیکن جب دوست و احباب نے ان کے ساتھ بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم اس علاقے کو, اس علاقے کی بہتری کے لیے اگر ہم جیسے لوگ نہیں آئیں گے, ہم ہمارے طبقے میں سے نہیں آئیں گے, تو کیسے بہتری آئے گی. اس حوالے سے پھر انہوں نے مجھے کو 2-3 نصیحتیں کر کے اچھا تو مجھے یہ اجازت دی. صحیح. ایک پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ ہمیں یہ شکایت نہ آئے کہ تم نے کسی کو چھرا مارا ہے یا مروایا ہے. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میں سیاست میں چھرے چلانے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں, چھریاں تھوڑی چلنی ہیں. وہ کہنے لگے نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہمارے سسٹم میں چل جاتا ہے کہ لینا دینا یا دلانا, اس نام پہ سیاست لوگ کرتے ہیں, تو یہ شکایت ہمیں نہیں آنی چاہیے. جو میں نے آج تک الحمدللہ اس پہ عمل کیا, کوشش پوری کی ہے کہ یہ شکایت نہ ہو. اور دوسرا ایک بڑی بات جو مجھے بتائی گئی میرے والدین نے اور میرے بزرگوں نے, وہ یہ تھی کہ دیکھو ہمارا علاقہ غریب ہے. صحیح. اس غریب کی عزت کرنا اور اس کو پیار کرنا, اگر تم یہ کرو گے, بہت بڑی بات, تو اللہ تعالیٰ تجھے کامیابیوں سے نوازے گا. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. ان کے ساتھ کر و فرق کا یا نفرت کا رویہ نہیں رکھنا. صحیح. تو میں نے کوشش کی ہے ان کی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے. تو میں نے وہاں پہ جو بھی عمل کر سکتا تھا ان کی بہتری کے لیے, وہ میں نے ہر وہ ممکن کوشش کی, چاہے مجھے کسی نے کہا یا نہیں کہا. جو میں چاہتا تھا میرا علاقہ کیسے کن کن چیزوں سے آگے بڑھ سکتا ہے, یا جو میں زندگی میں انسپائر ہوا تھا لوگوں سے یا علاقوں سے, تو میں نے ہر وہ ممکن کوشش کی ہے کہ میں وہاں پہ وہ چیزیں لے کے آؤں. بالکل صحیح. تو اس میں ہے نا, میرے سے زیادہ میرے جو گروپ ساتھی تھے, اس میں جن لوگوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور موقع دیا اور مجھے یہ سارا کچھ سیکھنے کا اور کرنے کا موقع ملا, تو یہ سارا کریڈٹ ان ساتھیوں کو بھی جاتا ہے. میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں آج بھی ایک ادنا سا ورکر ہوں. بٹ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہماری سیاست کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہی اس لیے سیاست میں کہ ان کے حالات بدل جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, یا آپ کو کسی نے کوئی انسپریشن نہیں دی کہ یار کم آن اینڈ چینج یور کنڈیشنز, سرکمسٹانسز, یو ہیو اے چانس؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاک پتن کے جتنے سیاستدان تھے یا ہیں, ان میں نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی, چاہے وہ میرے سیاسی مخالفین ہی کیوں نہ ہوں. سیاسی اختلافات سیاسی نظریات کے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ شاید سیاست اس لیے کرتے ہیں
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تاثر ہے یا جسٹ اس میں کوئی ہلکی پھلکی حقیقت بھی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہی کرپشن کرنے کے؟ شاہ صاحب میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہ رکھیں. اچھا. تو میں کبھی کسی کی کمی کوتاہیاں یا عیبوں پہ نہیں نظر رکھتا, میں ان کی اچھائیوں پہ رکھتا ہوں اور اپنی برائیوں کو, اپنی کمیاں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک میں نے دیکھا ہے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن ممکن ہے تاثرات تو ہیں سارے پاکستان کے لیے ہیں, یہ وہ ایسے ہیں لیکن بہت اچھے لوگ بھی اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہاں اس میں نظام کی بیڑیاں یا نظام کی ایک بندھن ہے جس کو رولز, ریگولیشنز, لاز, کانسٹیٹیوشن کے نام پہ وہ ہمیں کچھ لوگوں کو وہ چیزیں کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ اور طرح سے کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں بہت اچھے پہلو بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. اور سیاست جو ہوتی ہے نا شاہ صاحب, میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں, میری گزارش ہے, آپ سوری فار انٹرپشن. سیاست اگر صحیح معلوم کی جائے تو یہ عبادت ہے. بالکل صحیح. اور عبادت کیا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں. صحیح. اور جب آپ خلوص نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف, میرا تو ایمان ہے کہ نہ صرف یہاں پہ ریوارڈ دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی دے گی انشاءاللہ. بالکل. اور جو سکون ملتا ہے اس سے زیادہ سکون کسی گولی میں نہیں ہے, کسی بات میں نہیں ہے, کسی تعلق, کسی رشتے میں نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ادا کرتا, لا تعداد لامحدود کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ خدمت کرنے کا موقع دیا. اور جو بھی ممکن ہوا انشاءاللہ اپنی پوری توانائیوں سے اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, پاک وطن بھی پاکستان کا حصہ بالکل ایسے, نو ڈاؤٹ, ان کے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہر وہ ممکن قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ جو ہماری بساط میں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور ہمت دی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی دے, یہی ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا. بالکل ایسے. یہ پاکستان سے باہر رہے, کچھ عرصہ گزار کیا ہے, کیا فیلنگس تھیں پاکستان پہ, پاکستان کے بارے میں اور باہر کے ممالک میں؟ اگر ہم کمپیریزن کریں تھوڑا بہت تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہے جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو, پاکستان کی کوئی ایسی چیز جو وہاں پہ جا کے آپ نہ بھولیں؟ جو میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں نا, دیکھیں ہر معاشرے میں, ہر ملک میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں شاید 49% ان کی برائیاں ہیں, 51% اچھا. اچھا چورے صاحب, آپ نے یو کے اور ڈفرینٹ کنٹریز کا وزٹ کیا, آپ نے کبھی کمپیریزن کیا پاکستان کی بیوٹی کا اور باہر کی ممالک کی بیوٹی کا؟ نیچرل فینومینا تو ہر طرف ہے, لیکن آپ کو کس چیز نے زیادہ انسپائر کیا, پاکستان کی بیوٹی نے, اپنے ملک نے, یا باہر کے کسی ملک نے؟ نہیں, مجھے پاکستان کے حوالے سے اور باہر کے ممالک میں جو کمپیریزن میں کرتا ہوں, سب سے پہلے تو میں معاشرے کی بات کروں گا. صحیح. ہمارے اور ان کے معاشرے میں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ان کے معاشرے میں 49% برائیاں ہیں تو 51% اچھائیاں ہیں. اوکے. عام آدمی جب بھی کوئی بات کرے گا اپنے معاشرے کی اچھائیوں کی بات کرے گا. صحیح. ہمارے معاشرے میں 90% سے زیادہ اچھائیاں ہیں. بالکل صحیح. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا باثر طبقہ وہ ہماری برائیوں کو زیادہ اچھالتا ہے, 90% اچھائیوں کو نہیں دیکھتا. یہ بنیادی فرق مجھے محسوس ہوا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم اپنی کمیاں کوتاہیوں کو زیادہ اجاگر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہے, یہ بھی خرابی, یہ بھی خرابی. جو اچھائیاں ہیں جن کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو لے کے چلنا ہے, یا جنہوں نے آگے لے کے چلنا ہے, ہم ان کو اپنی اچھائیوں سے آگاہ نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے. اب انسپائریشن کی بات ہوئی, مجھے وہاں کی باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, وہ بڑے خوبصورت علاقے بھی ہیں, انہوں نے بہت ڈیولپ کیا ہے, ان کو صدیاں لگی ہیں, لیکن پاکستان بھی کم خوبصورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے کہ پاکستان جیسا ملک ہمیں عطا کیا. صحیح. ہم یہاں پہ جتنے بھی ہیں ہم نمبر 1 شہری ہیں. وہاں پہ ہم جتنے امیر ہو جائیں, جو بھی مرضی ہو جائے, ہم نمبر 2 شہری ہیں, ہم پاکی ہیں, پاکستانی ہیں. ہمارا یہ فخر ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. دوسری بات, اب جہاں تک انسپائریشن ایک اور حوالے سے دیکھنے کا تعلق ہے تو میں پاکستانی معاشرے سے بھی انسپائرڈ ہوں جہاں پہ 90% اچھائیاں ہیں. اور دوسری طرف اگر کسی خوشحال ریاست کا یا خوشحال علاقے کی میں مماثلت لوں, وہ مجھے اپنی ٹرائی اینگل پاکستان کی ہے, پنجاب کی ہے,
गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट, अरे वाह। इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और जब मैं उसकी बेसिक्स पे जाता हूँ कि वो कैसे इलाका पाकिस्तान का इतना खुशहाल हुआ और उन्होंने दुनिया की तारीख मोड़ दी कि उन 50 लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी एयरपोर्ट बना ली, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अपनी एयरलाइन भी बना ली, और वो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में एक कलीदी किरदार भी अदा कर रहे हैं आफ्टर टेक्सटाइल। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके मज़ीद अगर नीचे जाके देखते हैं तो ये कैसे मुमकिन हुआ। वो जो उनके अकाबरीन थे समाजी और सियासी, पाकिस्तान बनने के बाद ये सारा क्रेडिट उस इलाके के उन अकाबरीन को जाता है। सही। कि जिन्होंने उन अदारों की बुनियादें रखी जिन पे वो आज खड़े हैं। वो क्या था? हुनर की, बिल्कुल ऐसे ही। टेक्निकल एजुकेशन की। उन्होंने छोटे छोटे अदारे बना के अपने बच्चों को, बच्चियों को हुनर सिखाए। कोई फुटबॉल सीखना सीख रहा है, कोई गेंद बनाना सीख रहा है, कोई चुड़ियाँ कांटे बना रहा है, कोई सामिक्स बना रहा है, कोई उन्होंने बैट बनाने शुरू कर दिए, हॉकी बनाने शुरू कर दी। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल जो इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का। अगर वो इलाका इतना खुशहाल इस बुनियाद पे हो सकता तो हमारा पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं। इसी हवाले से मैंने अपने पाकपतन के लिए, जब अल्लाह ताला ने मुझे 2002 में मौका दिया यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली में उनकी रिप्रेजेंटेशन करने का, तो मैंने वहाँ पे वो उन टेक्निकल अदारों को बनाने की कोशिश की। सही। उसमें कुछ में कामयाब हुआ, कुछ लेट हो गया। मैं 10-11 साल अगर नहीं रहा तो वो हमारा एक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बना खड़ा रहा था, बिल्डिंग खड़ी रही। ये 11 साल किसी ने पूछा नहीं। हमारे ये 2-3 माह की जो कोशिशें हैं वो रंग लाई हैं कि अब उसको दोबारा से चलाने के लिए हुकूमत पंजाब ने, हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा ने शफकत की है, और हमारे जो चेयरमैन टैप्टा हैं उन्होंने, सेक्रेटरी CNW ने, और उसका टेंडरिंग प्रोसेस अब मुकम्मल हो गया है। अब आइंदा चंद दिनों में इंशाल्लाह उस पर काम शुरू होगा। अगर ये 10-11 साल ज़ाया ना होते और वो चल जाता 11-12 साल पहले, तो कितने बच्चे बच्चियाँ वहाँ से टेक्निकल हैंड होकर निकल चुके होते। वो ख़ानदान के ख़ानदान गुर्बत से बाहर आ चुके होते। नौकरियाँ ढूंढने की बजाय नौकरियाँ उनके पीछे होती। और जहाँ पे स्किल लेबर होती है, किसी भी इलाके को इंडस्ट्रियलाइज़ करने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली है, गैस है, उसके साथ सबसे अहम रोल प्ले करती है स्किल लेबर। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हमारे इलाके में, वहाँ पे हमारे ज़िला में होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। तो मैं उस हवाले से समझता हूँ कि ये जो मेरी इंस्पायरेशन है और मेरा एम है, या मेरे दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दें कि हम अपने अदारे में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेके आएँ। हमारे MNA साहब मियां अहमद रज़ा मानेका साहब हैं, उनके अंदर भी ये जज्बा है, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाए। तो हमारा ज़िला पाकपतन जो है, जो पंजाब के सेंटर में होते हुए ना हमें साउथ वाले कबूलते हैं ना सेंट्रल वाले, तो हम एक साइड पे चले जाते हैं। तो हमारे उस ज़िले का जो हक है हम वो लेना चाहते हैं। सही। आने वाले दौर में कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बन जाए, ताकि जो हज़रत बाबा फ़रीद अली शाह रहमतुल्लाह के हवाले से ज़ायरीन आने जाने वालों को आसानी हो। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो के वहाँ से हम भी सियालकोट की तरह वहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगा के वहाँ से एक्सपोर्ट्स करके अपने मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल सकें। दरअसल एक बड़ा पिंचिंग सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। आपने इब्तदा में फरमाया कि आपको बिज़नेस में थोड़ा लॉस हुआ, कुछ सही तरह से ना चल सका, कामयाबी ना मिल सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल बर्दाश्त हो कि आपने कहा कि चले मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, चलो ज़रा ठाट बाट बन जाएगी, ये क्या कोई ऐसा तो मसला नहीं था, आप सियासत में आ गए? शासन मैं सियासत में किसी ठाट बाट के लिए नहीं आया। ये अल्लाह ताला की करमवाजी है। अल्लाह ताला ने ऑल ऑफ सडन मेरा कोर्स ऑफ लाइफ चेंज कर दिया। वो फैमिली बिजनेसेस थे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो UK में थी, मेरे चचा वगैरह, वो माशाल्लाह वेल ऑफ थे। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड माई फैमिली। लेकिन मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ और छोटा सा किसान हूँ। तो ये अल्लाह ताला की करमवाजी है कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे साथी दिए, ऐसे दोस्त दिए, ऐसे मौसम दिए, सही, जिन्होंने मेरे पहले इलेक्शन से लेके मेरे इस इलेक्शन तक मेरा भरपूर साथ दिया। छोटे किसान का बेटा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये ठाट बाट की पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में? मैं बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला नहीं हूँ। अच्छा। और इलेक्शन के दिनों में कुछ दोस्त साहब जो मेहरबानी करते हैं वो अपने, लेकिन जो मेरे बाप ने गाड़ी लेके दी थी
ہمارے پاس پہلے 1981 کرولا تھی، اچھا، وہ جو برانڈ نیو ہم نے لی تھی. اس کے بعد بھی 88 کرولا تھی. پھر اس کے بعد جب میں سیاست میں آیا ہوں 98 میں، اس کے بعد میرے والد صاحب نے 2004 میں 2D کرولا لے کے دی تھی. صحیح. میرے پاس آج بھی ہے وہ. اچھا، تو وہ 2004 والی ابھی بھی 2004 والی میرے پاس آج بھی ہے. اور اس کے بعد میرے بیٹے نے بینک لیزنگ پہ 2022 میں ایک الینٹرا لی ہے، جس کی وہ ابھی بھی قسطیں ادا کر رہا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ الیکشن کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. چودھری صاحب یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سارا کچھ یاد ہے کہ کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں سے لیا. یہ بھول نہیں رہے آپ. اکثر سیاستدان بھول جاتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ وہ چیز بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں. نہیں، اس میں کون سی بھولنے والی بات ہے جو حقیقت نہیں. اکثر بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے. میں کسی کے بارے میں نہیں بات کرتا، لیکن میں اپنے بارے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پہ کبھی بھی گاڑی کے لیے نہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا. مجھے میری فیملی نے لے کے دیتے رہے. میرے پاس آلٹو بھی رہی، میرے پاس 1981 کرولا جو ہے وہ میرے والد صاحب نے آ کے 2009 میں میرا خیال بیچی ہے. صحیح. تو ساتھ میں اب میرے پاس 2D بھی ہے، اب الینٹرا بھی ہے بیٹے کے پاس. میری فیملی میں ہم 4 بھائی ہیں الحمدللہ، 2 سسٹرز ہیں. چاروں بھائیوں میں آج بھی اتفاق ہے. والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن میرے 5 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے الحمدللہ. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے بچوں نے تعلیم جو ہے وہ رکشوں پہ جا کے، بسوں ویگنوں میں جا کے حاصل کی ہے. صحیح. میری بڑی بیٹی نے BS زوالوجی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے. دوسری بیٹی نے MSc ہوم اکنامکس سے کیا تھا. صحیح. تیسری بیٹی آرکیٹیکٹ بنی. وہ تینوں اپنے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ. اب میرے تو نواسیاں بھی ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، آمین. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت بخشے، آمین. میرا بیٹا اور بیٹی، بیٹے نے میرے نے MPhil کیا ہوا ہے. صحیح. اور بیٹی سب سے چھوٹی جو ہے اس نے MA انگلش لٹریچر کیا ہے ماشاءاللہ. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچوں نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس کروفر میں نہیں رہے کہ ہم MPA کے بیٹے ہیں یا بچے ہیں. صحیح. انہوں نے اس دور میں، جب میں پہلے MPA تھا 10 سال، اسی دور میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے زبردست اور خود سے کی ہے. تو اس حوالے سے جو الیکشن کے اخراجات ہوتے ہیں یا موقع ہوتے ہیں، میرے دوست و احباب نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، جس میں میں نے ایک موسم کا پہلے بھی ذکر کیا، رانا احمد علی صاحب کا اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ بعد میں کیا کرتے تھے یا کیا نہیں، اس کے لیے منیر نیازی نے کہا ہے نا کہ کچھ انجوی رواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی. واہ واہ واہ. کچھ میرے اپنے بھی لوگ ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اس کا مطلب یہ کمبینیشن تھا، یہ کمبینیشن تھا. لیکن اس الیکشن میں میرے لیے جو سب سے بڑی میرے محسن ہے وہ چودھری سفیان صاحب ہیں. صحیح. جنہوں نے پاکستان سے نہیں کمایا بلکہ دبئی میں رہ کے، باہر کے ممالک میں رہ کے انہوں نے یہاں پہ مجھے سپورٹ بھی کیا، ہر طرح سے میرا الیکشن بھی لڑا. اور اسی طرح چودھری غفور صاحب ہیں، وہ بھی سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی ان کا اپنا بزنس بھی ہے. اسی طرح کچھ اور دوست احباب ہیں، حاجی لیاقت صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، حاجی اصغر صاحب ہیں، میرے ایک عزیز ہیں حاجی انیس الرحمان صاحب. اس سب نے مل کے، اور خاص طور پہ چودھری سفیان صاحب نے جو بھی اخراجات تھے وہ سارے مل ملا کے انہوں نے برداشت بھی کیا اور دن رات ایک کیا. صحیح. صحیح. تو سیاسی عوامل میں صرف اخراجات نہیں ایک چیز ہوتی، الیکشن لڑنے کے لیے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. صحیح. اس میں مجھے ساری برادریوں نے سپورٹ کیا ہمیشہ سے. بودلہ برادری ہو، بلوچ برادری ہو، پٹی برادری ہو، باقی علاقے میں، ہر علاقے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. سکیرا برادری ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرا رائی برادری سے تعلق ہے، تو وہ رائی برادری کے اس علاقے میں اکثریت ہے. اس کے اکابرین نے بھی ہمیشہ جو سپورٹ کیا، اور ان کے جو بزرگ ہیں میرے، ان میں رائی برادری کے، انہوں نے بھی ہر الیکشن میں سارے عوامل مل کے. اور پھر جو اس دفعہ ہمارا کمبینیشن تھا 2002 میں بھی یہی تھا کہ رضا مانیکا صاحب MNA تھے اور ہم MPA پہ تھے. اس دفعہ بھی رضا صاحب MNA پہ تھے اور ہم MP ہیں. تو ہمارا کمبینیشن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اس دفعہ بھی
تو ہمارا مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ اپنے علاقے کی فلاح و That's بہبود good. کے لیے اچھا کیسے. یہ واقعہ کب ہوا؟ تو میں یہاں پہ اتنا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پارٹی قیادت نے جس اعتماد سے وہ ہمیں ٹکٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے اعتماد پہ پورا اترے. زبردست. پاک پتن کی عوام نے رسپونڈ کیا، علاقے کی عوام نے رسپونڈ کیا، اور ہمارا پورا ضلع اپنے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی قیادت میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا.